नाज़रीन, मसीह यस्सु की कुदरत वाले नाम में आप सबको सलाम। नाकाबिले यकीन प्रोग्राम के नए सीज़न की अगली सीरीज़ में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं पास्टर शर्जील खान साहब। पास्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपका। पास्टर साहब, जिस तरह से हम अपने प्रोग्राम को लेकर चल रहे हैं और पिछले सीरीज़ में हमने काफ़ी सारी चीज़ें नई सीखी, हमारा आज का ये सवाल है कि उस ज़माने में जब्बार के क्या काम थे जिसके नतीजा में खुदा ने तमाम रुए ज़मीन पर अपना कहर ढा दिया। शुक्रिया बेटे। ये तूफ़ान नूह के अय्याम हैं, उससे कबल के अय्याम हैं जी, ये जिन्हें नूह के अय्याम कहा गया, जिनके बारे में खुदावंद यीशु मसीह ने मत्ती 24वें बाब में फरमाया था कि जैसा नूह के दिनों में हुआ था वैसा इब्ने आदम के आने के दिनों में होगा। तो ये पैरेलल चीज़ें हैं, तो वो कंपेयर कर रहा है खुदावंद यीशु मसीह अपने दौर को और नूह के दौर को। तो इन दोनों अय्याम में, दोनों सूरत हाल में कुछ खास वाक़यात हुए हैं। जो आपका क्वेश्चन है वो इसी से रिलेटेड है जी। तो हम उसी सीरीज़ के मुताबिक जो है वो हम आगे बढ़ते हैं। तो इसमें तूफ़ान नूह से पहले, जैसा कि हम गुज़िश्ता प्रोग्राम में काफ़ी डिटेल में थोड़ी बात कर चुके हैं जी कि जो 200 फरिश्ते, वो फरिश्ते जो आए वो उन्होंने इस तरह से किया, ख़वातीन के साथ वो ब्याह शादी की, तो उन्होंने उसके बाद जो उनसे औलाद हुई है वो नेफालीम है। लेकिन अब वो दुनिया में क्या किया उन्होंने, ख़ास चीज़ जो फ़र्क है वो ये है, वो फरिश्ते भी मौजूद थे उस वक्त जो उनके बाप हैं, लेकिन साथ ही ये नेफालीम ये क्या करते हैं, इन दोनों नस्लों का कुछ ख़ास काम है दुनिया में हुआ। तो जब हम पैदाइश 6 बाब की 1 से 7वीं आयत तक पढ़ें तो बड़ी वजाहत से उसमें लिखा गया है कि उन दिनों में इंसान ज़मीन पर बढ़ने लगे और उनके बेटियां पैदा हुईं। ये लिखा हुआ है जी। हमें वाज़े कर दिया गया कि नस्ल इंसानी इस तरह से बढ़ रही है। और फिर खुदा के बेटों ने इंसान की बेटियों को देखा कि वो खूबसूरत हैं, तो फिर उन्होंने उनसे ब्याह शादी की। तो ये 2 नस्लों को अलग अलग किया गया है, वाज़े किया गया कि खुदा के बेटे अलग हैं और इंसान अलग हैं। जी। तो ये सुपर नेचुरल बीइंग हैं जो, या माफ़ौकुल फितरत सी चीज़ें हैं ये, जो इस तरह से खुदा के बेटे कहलाए जा रहे हैं। हम उनको पहले बयान कर चुके हैं कि वो फरिश्ते हैं। अब यहाँ पर ये आकर जो सबसे पहला काम करते हैं वो इंफॉर्मेशन शेयरिंग है। ठीक है, जो लड़कियां हैं, जो इंसान की बेटियां हैं, उनके वालिदैन से ये इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं। जो अपनी नॉलेज इनके पास थी, ये आसमानी मालूमात रखते हैं, काफ़ी बातें इनको मालूम हैं। जी। सब बातें नहीं, क्योंकि ये खुदा नहीं है, ये खुदा ताला की ज़ात हरगिज़ नहीं है, ये फरिश्ते हैं, लेकिन इनको काफ़ी मालूमात हैं जिसमें इल्म और नॉलेज, ये 2 चीज़ें शामिल हैं। यानी ये नॉलेज में इजाफा करते हैं लोगों के। अब वो नॉलेज किस तरह की है, इसमें हम इसको, बहुत से राइटर्स ने इसके बारे में लिखा है, हम उनको स्टडी कर सकते हैं। जिन्होंने जायंट्स के बारे में लिखा, नेफलीम के बारे में लिखा है, हम उनको पढ़ सकते हैं। नेट पर कोई भी सर्च कर सकता है तो इन्हें काफ़ी मालूमात मिल जाएंगी। लेकिन अब ये उनको सबसे पहले तो आकर उन्हें कुछ ऐसी गैर मरई कुव्वतें फ्राहम करते हैं, क्योंकि आसमान पर खुदा जो है वो पहले भी एक हस्ती की वजह से नाराज हो चुका है, और वो है लूसीफर, जो कि ममसूक करोबी था, साया अफगन था। तो वो घमंड करके वो अपने रुतबे से गिर चुका है। उसने 1/3 फरिश्तेगान को भी अपने साथ मिला लिया है। मिकाएल और उसकी फौज के साथ इब्लीस और उसकी फौज की लड़ाई हो चुकी है, और ये फरिश्ते गिराए जा चुके हैं जमीन पर। जी। उसी तरह से ये भी जो 200 हैं, ये भी इसी तरह से गिरे हैं। ये सब एक और चीज जो है वो करते हैं कि ये जंग को जानते हैं, हथियारों के इस्तेमाल को जानते हैं, और ये इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं इंसानों के साथ। उनको ये जंग करना सिखाते हैं, उनको हथियार बनाना सिखाते हैं कि किस तरह से आप हथियार बना सकते हैं। यानी पीतल का दौर
اور لوہے کا دور یہ جو ہے وہ برونز ایج اور آئرن ایج یہ سب اسی دور میں آئی ہے. صحیح. تو انہوں نے ان کو سکھایا اور ان کو یہ چیزیں معلوم تھیں کہ کس طرح سے سائنسی ٹیکنالوجی کا استعمال کیا جائے، کافی معلومات تھیں. تو اس دور میں انہوں نے کچھ بہت سی ایسی مشینیں بنائی ہیں انسانوں کے ساتھ مل کر. انہوں نے انسانی روپ دھارا، انسانی بدن اختیار کر کے تو پھر جو ہے وہ انسانوں کے مشابہ ہو کر یہ اس طرح کے کام کرتے رہے. تو جب انہوں نے ان کو جنگ کرنا سکھایا تو لوگوں کی جنگیں آپس میں شروع ہو گئی. ٹھیک، یہ بھی ایک گناہ ہے، ایک دوسرے کو قتل کرنا. جی. اس کے نتیجہ یہ ہے کہ لوگ ایک دوسرے کو پسند نہیں کرنے لگے، وہ ایک دوسرے کے خلاف ہو گئے، خاندان کے خلاف ہونا شروع ہوا. یہ بھی گناہ ہے. بالکل. ایک دوسرے کا گھر ہتھیانے کی کوشش شروع ہوئی، یہ بھی گناہ ہے. ایک دوسرے کی بیویاں ایک دوسرے کے بچے ہتھیانے کی کوشش شروع ہوئی، یہ سب بھی گناہ ہے. تو یہ سب چیزیں شروعات ہو گئیں. اس کے بعد کیا کرتے ہیں، یہ سائنسی جو ہے وہ معلومات جب دوسروں کو دیتے ہیں تو کچھ لوگوں کے پاس معلومات زیادہ ہیں، کچھ کے پاس کم ہیں. اس سے بھی جنگیں شروع ہوئیں. کچھ بہت امیر ہونا شروع ہو گئے اور کچھ بہت غریب ہو گئے. انہوں نے پھر مزید یہ کام کیا کہ انہوں نے کسی کو جادو بھی سکھا دیا، کیونکہ یہ تو خدا کی حضوری سے نکل چکے ہیں، گرائے گئے ہیں، گناہ ان کے اندر موجود ہے. یہ اب کیا ہے، اپنے جو روحانی قوت ان کے پاس تھی اب جتنی رہ گئی ہے اس کو اب غلط کاموں میں استعمال کرنے لگے. تو انہوں نے ان کو جادو بھی سکھایا. جادو جو ہے وہ خدا کے برخلاف جو اعلان جنگ کا نام ہے. خدا کی ذات کی صریحاً نفی کرنا جادو ہے. سراسر خدا کا انکار، کفر، ارتداد، یہ سب کچھ جادو کے زمرے میں آتا ہے کہ آپ بت پرستی کر رہے ہیں، اس وجہ سے آپ جادو کر رہے ہیں. تو یہ سب کام انہوں نے جب شروعات کروائی ہے تو لوگوں میں آٹومیٹکلی گناہ بڑھنا شروع ہو گیا. لوگوں نے سیکھنا شروع کیا. جادو سے جو ہے وہ کوئی چیز غائب کر کے دکھا دی، جادو سے کوئی چیز بنا کے جو ہے وہ نظر کا دھوکہ دکھا دیا. تو یہ جب چیزیں کر کے دکھانا شروع کی تو لوگوں نے سمجھا ہمارے پاس تو بہت طاقت آ گئی، ہم تو بڑے کمال بنتے جا رہے ہیں، ہم تو بڑے جلالی ہوتے جا رہے ہیں. تو یہ سارے جو معاملات لوگوں میں بڑھنے شروع ہوئے، ڈیولپ ہونا شروع ہوئے، اس سے لوگوں کو کیا ہوا، لوگوں میں گناہ بڑھنا شروع ہوا، جس کا ذکر پیدائش 6 باب میں اس کی پہلی آیت سے ہی ہے کہ زمین پر انسان کی بدی بڑھ گئی. بالکل ٹھیک. تو انسان مختلف طرح سے، اب اس میں کچھ لوگوں نے جو ہے وہ اپنے آپ کو سب سے اعلیٰ درجہ سمجھ لیا. جی. جن کے پاس معلومات زیادہ ہے، جن کے پاس ٹیکنالوجی زیادہ ہے، وہ اپنے آپ کو بادشاہ سمجھنے لگے. انہوں نے دوسروں کا حق غصب کرنا شروع کر دیا اور ان کی چیزوں پر قبضہ کرنا شروع کیا اور اپنے آپ کو دیوی دیوتا بنا کر پیش کرنا شروع کر دیا کہ ہماری پوجا کی جائے، ہم تو جو آسمانی مخلوق ہیں، ہم تو جو ہے وہ کہیں پر بھی آ جا سکتے ہیں. تو اس طریقہ کار سے انہوں نے اپنے لیے مختلف قسم کے مندر بھی بنوائے جو کہ پرانے دور کے عظیم ترین مندر ہوتے تھے، جن کی سیڑھیاں ہی جو ہے وہ 500 600 جو ہے وہ سیڑھیاں ہوتی تھیں. تو اس طرح سے پھر جی آگ میں چلنا شروع کروا دیا انہوں نے. آگ میں چل چل کے دکھاتے تھے جی ہمیں کچھ نہیں ہوتا. تو وہ جادو کے زور پر یہ سارے معاملات کرتے رہے. یہ گناہ ہے سب. خدا نے اس چیز کا حکم ہرگز نہیں دیا. خدا منع کرتا ہے حضرت موسیٰ کو بھی، بعد میں شریعت میں بھی، کہ تم مولک دیوتا کے لیے اپنے بچوں کو آگ میں ہرگز نہ چلانا. تو یہ معاملات پہلے جو ہے وہ انہوں نے شروعات کر دی ہوئی ہے. اس وجہ سے لوگ ان کی بہت سی جو عوام ہے ایک طرح سے وہ بیچارے سمجھ لیجئے کہ کم پڑھے لکھے اور کمزور، اور تیسری چیز ان کے پاس پیسہ کم. تو یہ ان پر حکمران بننا شروع ہو گئے جن کے پاس یہ معلومات آ گئی. تو اس وجہ سے بدی بڑھنا شروع ہو گئی. انہوں نے ان کی بیٹیاں جی ہمارے مندر میں داسیاں ہوں گی، جو مرضی ان کے ساتھ سلوک کریں. ان کو اپنی حیوانی جبلت کو تسکین پہنچانے کے لیے استعمال کرنے میں وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں. ان کے بچوں کو ذبح کرنے کے لیے، قربانی چڑھانے کے لیے استعمال کیا گیا. ہم مایا مذہب کے مندروں میں ان کے جو احرام ہیں اس میں اس چیز کا بہت زیادہ استعمال دیکھتے ہیں. وہاں پر بھی یہ لوگ موجود تھے. جو شمالی امریکہ کے مایا مذہب کے لوگ تھے وہ اسی طرح کے لوگ تھے.
اس میں بہت سے یہ لوگ ایسے پائے گئے ہیں، ان کے مندر جو بنے ہوئے تھے، ان کے جو احرام بنے ہوئے ہیں، وہ بھی ہزاروں ٹن وزنی پتھروں پر پتھر رکھ کے عمارتیں بنائی گئی ہیں، وہ عام انسانوں کے بس کی بات نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے یہ سب معاملات ہونے لگے۔ اب جب اس کے بعد ان کی جبار نسل پیدا ہو گئی، وہ جو تھے وہ ان کی اولاد تھے اور ان کے باڈی گارڈ بھی بن گئے۔ وہ جنگجو بھی بہت بڑے بڑے ہیں، ان کے قد درختوں کی مانند ہیں، ان کا عام انسانوں کا اور ان کا مقابلہ ہی کچھ نہیں ہے۔ وہ 1 اور وہ 100 کے برابر جو ہے وہ ایک بندہ ہے۔ تو اس لحاظ سے یہ لوگ جو ہیں وہ اب انسانوں کو ہی ذبح کرنے لگے، انسانوں کو کھانے بھی لگ گئے، گوشت خور ہو گئے، کیونکہ ان کو اپنی خوراک تو پوری کرنی جی۔ تو اس دور میں پھر جو ہے وہ تمام انسان جو ہیں وہ بدی کی طرف مائل ہونے لگے۔ جہاں پارز ڈسبیلنس ہوئی، ہر ایک چیز ڈسبیلنس ہوئی، وہاں پہ بدی حد سے زیادہ جی بڑھ گئی۔ ٹھیک ہے، تو یہ سب صورتحال جیسے جیسے بڑھتی جا رہی ہے، وہ ادھر جو ہے وہ یہ کھا پی بھی رہے ہیں، جنگلوں کو بھی کھا رہے ہیں، درختوں کو بھی کھا رہے ہیں، پھلوں کو بھی کھا رہے ہیں، اور جانوروں کو بھی کھا رہے ہیں، ان کے ساتھ حرام کاری بھی کر رہے ہیں، اپنی نسل بھی پیدا کر رہے ہیں، اور اس کے ساتھ جو ہے وہ ان کو مار بھی رہے ہیں۔ انسانوں کے زندہ رہنے یا انسانوں کے لیے چیزیں جو ہے وہ بچنا کم ہو گئی۔ تو انسانوں نے جو بچے ہوں گے انہوں نے بھی یہی صورتحال اختیار کر لی کہ ہم بھی اسی طرح کا رویہ رکھیں، دشمن سے جنگ کرنے کے لیے، اپنے آپ کو محفوظ کرنے کے لیے انہوں نے بھی ہتھیار جو ہے بنا لیے ہوں گے، ہڈی کا استعمال اور جی پتھروں کے ہتھیار اور اس طرح کی چیزیں بنائی۔ لیکن یہ لوگ جو تھے یہ ان سے زیادہ ترقی یافتہ تھے، ان کے پاس نالج زیادہ ہے، ان کے پاس طاقت زیادہ ہے، ان کے پاس علم بھی زیادہ ہے اور سائنسی ٹیکنالوجی بھی زیادہ ہے، جو ہمیں دنیا میں مختلف طرح کے اس کے جو ہے وہ سٹون ہینجز کے نام سے بھی جگہیں ہیں، یا وہ ہمیں ملتی ہیں، وہ پتھروں کی بنی ہوئی چیزیں پوری دنیا میں بہت زیادہ ہیں۔ میں جو ہے وہ ابھی آغاز کرتا ہوں صرف اسرائیل سے۔ اسرائیل کے علاقے میں جلجال کا علاقہ ہے، جسے گلگال بھی کہا گیا، تو وہ رفائیم کی وادی تھی۔ وہاں پر رفائیم جو ہے وہ انہی کی ایک نسل میں سے تھا، جو رفا کا کیمپ وہاں پر آج موجود ہے رفا کے نام سے، تو وہاں پر رفائیم کی نسل تھی۔ تو ان میں اوج بادشاہ جو تھا وہ ان کی نسل کا سب سے آخری چشم و چراغ تھا، جو بسن کے پورے علاقے پر حاکم تھا۔ تو وہ لوگ بھی جو تھے وہ کیا کرتے تھے، وہ ایک تو تعداد میں بہت زیادہ تھے، اور وہ لوگوں کو ڈائریکٹ کھاتے اور ان کی چیزیں بھی کھا جاتے، ان کے سامان بھی اٹھا کے لے جاتے تھے۔ تو یہ سب معاملات پیچھے سے چلے آ رہے تھے، یہ طوفان نوح سے پہلے یہ سب کچھ ہوتا رہا۔ اب جب انہوں نے انسانوں کی بہت سی چیزیں ختم کر دیں، جانور مار دیے اور کھا پی لیے، اب ان کے پاس جو ہے وہ اب اور کچھ بچا نہیں کھانے پینے کے لیے زیادہ، تو بھوکے مرنے کے بجائے اب انہوں نے کیا کیا، آپس میں جنگ شروع ہو گئی ان کی۔ یہ جو جتنے بھی رفائیم ہیں یا جتنے بھی نفالیم تھے، جبار تھے اس زمانے میں، ان کی جنگیں پھر آپس میں شروع ہو گئی۔ تو وہ جب آپس میں جنگ کرتے ہیں تو پھر خون ریزی بڑھتی چلی جا رہی دنیا میں۔ وہ ایک دوسرے کو کھانے کے لیے، صرف اپنا پیٹ بھرنے کے لیے وہ ایک دوسرے سے جنگ کر رہے ہیں۔ انسان جو کوئی باقی بچا ہے وہ اس کو بھی مار رہے ہیں، اور آپس میں ایک دوسرے کو بھی مار رہے ہیں۔ تو زمین پر انسان کی بدی اس لحاظ سے بھی بڑھتی چلی جا رہی، اپنے بچاؤ کے لیے بقا کی جنگ ہے۔ جی، بقا کی جنگ، اور اس کو جو ہے سروائیول آف دا فٹسٹ، ٹھیک ہے، جس کی طرف دنیا اب بڑھی چلی جا رہی ہے، جس کی طرف ہم لوگ بھاگے چلے جا رہے ہیں۔ صحیح، ٹھیک، تو یہ سوچ ان کی طرف سے جو ہے وہ ڈیولپ ہوتی چلی گئی، کیونکہ خدا نے جب یہ زمین بنائی ہے تو اس زمین میں اتنے وسائل موجود تھے اور ہیں کہ جتنے انسان جو حضرت آدم سے پیدا ہوتے، جو صرف خالص نسل تھی، جو صرف نسل انسانی ہی ہوتی، تو وہ سب کیا تھے، وہ بآسانی بہت عرصہ زندہ رہ سکتے تھے، ان کے لیے پرابلم نہ ہوتا۔ لیکن یہ بائبل ہمیں اس کے بارے میں نہیں بتاتی کہ وہ کتنا عرصہ ان کی جنگیں آپس میں رہیں، ان نفالیم کی، ان جبار کی، وہ دیو قامت جو ہستیاں تھیں ان سب کی۔ لیکن جو ایکسٹرا ببلیکل جو ہسٹری ہے اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ تقریباً 500 سال تک ان کی جنگیں آپس میں رہی ہیں،
تو انہوں نے اپنی نسلوں کو برباد کر کے رکھا، ان کی جنگ جاری رہی. تو یعنی خدا جو ہے وہ اس چیز کو پھر اس کے فوراً بعد جو ہے، کیونکہ انسان جو ہے بہت محدود ہو گئے وہاں پر، انسانوں کے پاس کچھ بھی باقی نہیں بچا، تو خدا جو ہے وہ دیکھ رہا ہے کہ انسان بھی ویسے ہی ہوتے چلے جا رہے ہیں، تو انسان کی بدی بھی زمین پر بہت بڑھ گئی، اس لیے خدا زمین پر انسان کو مٹا دینے کو تیار ہو گیا. خدا نے کہا کہ اب زمین پر انسان بھی جو ہیں وہ بھی ان جیسے ہو گئے ہیں، کیونکہ وہ ان کی عورتوں کے ساتھ وہ بھی غلط ملت ہونا شروع ہو گئے تھے، تو ان کی نسل جو تھی وہ بالکل اب وہی دنیا میں بڑھتے چلے جا رہے ہیں. اس لیے خدا ان کو بالکل صفحہ ہستی سے مٹا دینے کو تیار ہو گیا ہے، کیونکہ خدا نہیں چاہتا کہ اب زمین پر صرف جو ہے وہ دیوزاد ہی بچیں، اس لیے خدا نے ایسا کیا. لیکن صرف ایک شخص نوح خدا کی نظر میں راستے باز باقی بچا. پوری دنیا میں اس وقت بھی آبادی اتنی کم نہیں تھی، آبادی بے تحاشا بڑھ رہی تھی جی، کیونکہ لوگ اس وقت جو ہے پولوشن کا شکار بھی نہیں تھے. جی بالکل، صحت مندی تھی، خالص خوراک تھی ان کے پاس، تو اس وجہ سے تو اب ان کی تعداد کافی زیادہ تھی دنیا میں. لیکن صرف ایک ہستی نوح، صرف وہ کیا ہے خدا کی نظر میں راستے باز. ٹھیک ہے، تو یہ صورتحال ہے کچھ، یعنی کہ میں نے صرف اس کا تھوڑا سا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کیا ہے کہ لوگ جو تھے وہ اخلاقی اعتبار سے بھی تباہ حال ہو گئے، لوگ معاشی اعتبار سے بھی تباہ حال ہونا شروع ہو گئے، اور لوگوں نے خدا کو تو بالکل سائیڈ لائن کر دیا. خدا تعالیٰ کی ذات کو انہوں نے جو ہے وہ کچھ بھی نہیں سمجھا، پس پش ڈال دیا. جی، انہوں نے یہ سوچنا شروع کر دیا کہ ہم ہی سب کچھ ہیں، ہم اس طرح سے ہم جادو سیکھ رہے ہیں. تو اس میں ایک اور بھی بڑی جو ہے وہ مزے کی بات یہ مجھے لگی کہ وہ درختوں کی جڑوں کو نکالتے کچھ، تو اس سے بھی جادو سیکھتے تھے، اس سے بھی جادو کرتے تھے وہ، اور اس سے وہ کیا کرتے، ان جڑوں کو واپس جو ہے وہ دبا کر، یعنی یہ میں نے پڑھا اس کو کہ وہ جڑوں کو پر جادو کر کے ان کو دباتے تو جڑیں ایک جگہ سے دوسری جگہ پر جا کر تو وہ درخت جو ہے وہ اگ جاتا، اور اس سے وہ لوگوں کو مارنے والا درخت بن جاتا. تو یعنی وہ انہوں نے اتنا کچھ سیکھا، یعنی خود گھر بیٹھے ہوئے تو قاتل جو ہے وہ جڑ ہے وہ جا کے درخت بنے گی اور وہ لوگوں کو مارنا شروع کر دے گا درخت. جی پاسٹر صاحب، 21ویں صدی میں پہنچ کر بھی جب ہم اتنے ایڈوانس ہو چکے ہیں، ہم آج بھی امیجن کرتے ہوئے بھی بہت ساری چیزیں، جتنی پاور اور جتنی چیزیں وہ استعمال کر رہے ہیں، یہ بہت اسٹرینج ہے. جی، اب اسرائیل کے میں جو ہے وہ بات کر رہا تھا کہ اسرائیل میں یعنی جلجال کے علاقے میں وہاں پر بھی ایک خاص جو ہے وہ پتھروں کا دائرے ہیں، وہ دائرہ جو ہے وہ یعنی سینٹر سے شروع ہوتا ہے اور پھر ایسے گھومتے ہوئے وہ کنسنٹرک سرکلز ہیں. تو اب اس میں 42,000 پتھر ہیں وہاں پر، اور ہر پتھر کا وزن 20 ٹن ہے. پتھر ایک دوسرے کے اوپر پڑے ہوئے کافی زیادہ، 42,000 پتھر ہیں، اور وہ پتھر ہر ایک کا وزن 20 ٹن ہے. تو ایک ٹن میں 1,000 کلو ہوتے ہیں، 997 کلو کا ایک ٹن ہوتا ہے. تو یعنی 20 ٹن 20,000 کلو کا ایک پتھر جو ہے وہ انہوں نے 42,000 پتھر جمع کیے ہوئے ہیں وہاں پر، اور وہ انسان اٹھا کے نہیں رکھ سکتے، انسان کا کام نہیں ہے. جی، تو وہ ان کے جائنٹس کے جمع ہونے کا خاص مقام تھا. اب وہ صرف اسرائیل میں ہی موجود نہیں ہے، اسرائیل کے کئی مقامات پر وہ جگہ ملی ہیں. اسرائیل فلسطین دونوں ممالک ایک ہی تھے، تو ان میں یہ چیزیں موجود تھیں. اب اس میں اس کے علاوہ جب اور جگہوں پر تلاش کیا گیا آرکیولوجسٹ نے، تو انگلینڈ میں بہت زیادہ ملے ہیں، انگلینڈ میں، اسکاٹ لینڈ میں، آئرلینڈ میں، ان جگہوں پر بہت زیادہ ہیں. تقریباً 1303 ایسے سرکلز ملے ہیں جہاں پر یہ پتھر اس طرح کے اتنے وزنی موجود ہیں. صحیح. تو اور یہ سائنسدانوں کو جب انہوں نے اس کی ریسرچ کی تو اس میں انہیں پتہ چلا کہ یہ اہرام مصر جو حضرت یوسف کے زمانے سے بنے ہوئے ہیں، تو یہ اس سے بھی قبل کے بنے ہوئے یہ سٹون ہینجز ہیں، یعنی اس سے بھی پہلے کے بنائے ہوئے یہ چیزیں موجود ہیں ان پتھروں سے. صحیح. تو وہ وہاں پر اپنے لیے ان کو بطور جو ہے وہ اپنی مشینیں اور جو بھی ان کی ٹیکنالوجی یا ان کے ساتھ جو گرائے گئے فرشتے تھی ان کا آپس میں جو میل جول یا رابطہ ہوتا تھا وہ ان پتھریلے مقاموں یا سٹون ہینجز پر ہوتا تھا. میٹنگ پلیسز، جی، میٹنگ پلیسز تھی، جس کو وہ ڈیوائن پلیسز یا اوریکلز پلیسز کہا جاتا.
کہا کرتے تھے. صحیح. ٹھیک ہے. یہاں پر ہمیں کیا ملتا ہے جی؟ الہام ملتا ہے. ان کے کہنے کا یہ سبب تھا، وہ وہاں سے اپنے لیے الہام حاصل کرتے تھے، جھوٹا الہام جو خدا کے برخلاف باتیں ہوتی. اب جب کوہ ہرمون پر، میں لاسٹ پروگرامز میں بھی ایک میں بتا چکا ہوں کہ کوہ ہرمون جو تھا وہ خاص جگہ ہے، آج بھی موجود ہے. تو وہاں پر بھی اسی اوج بادشاہ جو بسن کے بادشاہ تھا اس کا تخت وہاں پر تھا. تو یہ تمام رفائیم یا جتنے اناکیم یا ایمیم زمزمیم یہ سب جو تھے اس سے ملنے کے لیے وہاں جاتے تھے. تو انہوں نے وہاں پر میٹنگ کی تھی. اب یہ جو خداوند یسوع مسیح کو میں وہاں پر جاتے ہوئے دیکھتا ہوں، جب بائبل مقدس پڑھتا ہوں نیا عہد نامہ، تو خداوند یسوع مسیح متی 16ویں باب میں خاص مقام سے گزر رہے ہیں، کیسریا فلپی کے علاقے سے. جی. یہ وہ علاقہ ہے جو بشن کے بادشاہ کا علاقہ تھا، کوہ ہرمون کے ساتھ کا علاقہ ہے. صحیح. ٹھیک ہے. وہ کیسریا فلپی نئے عہد نامہ کے زمانہ میں ہوا. جب کیسر اوگسطس نے وہاں پر حکومت کی تو اس سے پہلے اس کا نام کیسریا فلپی رکھا گیا. ٹھیک. تو اس سے پہلے یہ وہی علاقہ ہے جو کوہ ہرمون کا علاقہ ہے، بشن کے بادشاہ کا علاقہ ہے، بسن کا علاقہ کہلاتا تھا. خداوند یسوع مسیح رسولوں سے ایک بات کہتے ہیں، جو ہے دوپہر کا ٹائم ہے تقریباً، تو دھوپ تھی، وہاں گزر رہے ہیں، گرمی کا موسم ہے. تو خداوند یسوع مسیح ان سے شاگردوں سے یہ سوال کرتے ہیں کہ لوگ میرے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ تو وہ جواب دیتے ہیں کہ کوئی ایلیا کہتا ہے، کوئی یرمیا کہتا ہے، کوئی کہتا ہے کہ کوئی اور نبی جی اٹھا ہے. جی. تو حالانکہ ایسا تو نہیں تھا. تو خداوند یسوع مسیح پھر اچانک دوسرا سوال کرتے ہیں، تم مجھے کیا کہتے ہو؟ تو وہاں پر پطرس رسول وہ ایک بڑا خوبصورت جواب دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ تو زندہ خدا کا بیٹا المسیح ہے. خداوند یسوع مسیح یہ جواب اسے دیتے ہیں، مبارک ہے تو شمعون بر یونا، یہ بات تو نے تیرے خون اور گوشت نے نہیں کہی. یہ پھر وہی بات دہرا رہے تھے، بلکہ یہ آسمانی باپ نے بات تجھ پر ظاہر کی ہے. اب خداوند یسوع مسیح یہ کہتے ہیں کہ جو بات تو نے کہی ہے یہ سالڈ راک ہے، یہ چٹان ہے. جی. یہ سچائی جو ہے یہ چٹان ہے کہ میں المسیح ہوں، میں زندہ خدا کا بیٹا ہوں. خداوند یسوع یہ کہتے ہیں کہ تو کیفا کہلائے گا. ٹھیک ہے. اور تیرے جو ہے وہ میں اس چٹان پر، جو بات تو نے کہی ہے وہ چٹان پر، وہ مسیح کیونکہ ابدی چٹان ہے. جی. تو میں اس چٹان پر اپنی کلیسیا بناؤں گا، اور اس کے سامنے جو ہے وہ خداوند یسوع مسیح اشارہ کرتے ہیں، اور عالم ارواح کے دروازے اس پر غالب نہ آئیں گے. وہ کہاں کھڑے تھے؟ کوہ ہرمون کے سامنے، جہاں پر وہ جو گرائے گئے فرشتے تھے وہ آ کر ان تمام دیووں سے اور ان رفائیم سے یا نفالیم سے آ کر میٹنگ کیا کرتے تھے اور پلان کیا کرتے تھے کہ انسانوں کی نسل کو کیسے برباد کر دیں. تو یہ وہ مقام تھا جس کی طرف خداوند یسوع مسیح اشارہ کرتے ہیں کہ یہ وہ عالم ارواح کا دروازہ ہے. ایک طرح سے جو بسن کے بادشاہ اوج کا تخت جہاں پر تھا، جو اس کی رہائش گاہ تھی، وہاں پر وہ گرائے گئے فرشتے اور یہ جائنٹس جو تھے یہ آ کر میٹنگ کیا کرتے تھے کہ کس طرح انسانوں کی نسل کو ہمیشہ کے لیے صفا ہستی سے مٹا دیا جائے. تو خداوند یسوع مسیح یہ کہتے ہیں کہ عالم ارواح کے دروازے، یہ والے گیٹس آف ہیڈیز شل ناٹ پریویل دا چرچ، عالم ارواح کے دروازے کلیسیا پر غالب نہ آئیں گے. ٹھیک ہے. تو یہ وہ بات وہاں پر کھڑے ہو کر کہہ رہے تھے. کیوں؟ کیونکہ وہاں پر بنی اسرائیل قوم کے تمام لوگ، یہودی لوگ، اس مقام پر جانے سے ہی ڈرتے تھے، اور کس طرح سے ان کی نسلوں نے پوری دنیا کو برباد کر کے رکھ دیا. تو اب کس طرح سے وہی معاملات ہمیں دنیا میں نظر آ سکتے ہیں. تو ہم ان کے بارے میں یا اس حالات کے بارے میں، ابن آدم کے دنوں میں یہ سب کچھ کیسے ہو رہا ہے، ہم اس کو پھر کسی وقت مزید تفصیلاً بیان کر پائیں گے. ابھی وقت کی نزاکت جیسے آپ نے کہا جی، تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے بات کو میں یہیں تمام کروں گا. بہت شکریہ پاسٹر صاحب، آپ کی دی ہوئی معلومات اتنی زیادہ انٹرسٹنگ ہے کہ وقت گزرنے کا پتہ نہیں چلتا، اور ہمارے جو ناظرین ہیں ان کے کویسچنز جو ہیں وہ روز بروز بڑھتے چلے جا رہے ہیں.
ناظرین، امید ہے ہمیشہ کی طرح آج کا پروگرام بھی آپ کو بہت ساری نئی معلومات فراہم کر چکا ہے. ہم سے ضرور رابطہ کیجیے، اپنی آراء سے آگاہ کیجیے. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.